अस्सलाम वालेकुम। जब दिल टूटता है तो सिर्फ खामोशी बाकी रह जाती है। मोहब्बत, जुनून और दर्द अब सब एक ही एहसास में बदल चुके हैं। आज की किस्त में कहानी का वो राज सामने आएगा जिसने सबके दिलों को हिला कर रख दिया। चलिए सुनते हैं वहशत जुनून की किस्त नंबर 28। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बदगुमान थी, तुम मेरे बारे में बहुत उल्टी सीधे चीज़ें सोचती थी, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा एहतराम है। मैं तुमसे मोहब्बत बाद में, तुम्हारी इज़्ज़त पहले करता हूँ। और मुझे पता चला कि अपनों के चेहरे में छुपे ये लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुम्हें उन लोगों की ज़िंदगी से दूर कर दूँगा। मोहब्बत मुझे तुमसे उसी दिन हो गई थी जब मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा। उस दिन मैंने खुदा से सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, अगर तुम मेरे नसीब में ही नहीं तो भला मेरा दिल तुम्हारे लिए अजीब से एहसास का शिकार क्यों होने लगा है। लेकिन शायद वो बेनियाज ज़ात पहले ही हमें एक दूसरे का करने के बारे में ठान चुकी थी। और देखो आज हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक दूसरे की सांसों तक को महसूस कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि तुम हमेशा यूं ही मेरे पास रहोगी। अपने दिल से हर एक तरह की बदगुमानी निकाल दो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो उसके चेहरे पर जा बजा अपने लबों से मोहर सबत करता उससे अपनी चाहत का इजहार कर रहा था, जबकि वो उसकी गर्द अपनी बाहों का हिसार बनाए उसके सीने के इंतहाई करीब उसके लबों के लम्स को महसूस करती अपने दिल से हर तरह की बदगुमानी को निकाल चुकी थी। कल से ही उसका दिल उस शख्स के नाम पर धड़कने लगा था। बेशक निकाह से बढ़कर इस दुनिया में और कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिस पर यकीन किया जा सके। वो उसके निकाह में आने के बाद उस पर यकीन करने पर मजबूर हो गई थी। और मोहब्बत तो निकाह के बाद ही हो जाती है। उसकी कुर्बत में वो अपनी ज़ात को फरामोश किए बस उसी की हो जाना चाहती थी। उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठाए वो उससे बेड पर ले आया था। कल की तरह एक और हसीन रात उसकी मंतज़र थी, जिसमें एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा करीब वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। और कभी अपने लबों पर उसके लबों का लम्स महसूस करती तो कभी चेहरे और कभी गर्दन पर। अय्याम उसके वजूद पर अपनी चाहतों को निछावर करता उसे अपनी बाहों में कैद करता चला गया था। इस हसीन लम्हात में वो सिवाय अय्याम के और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। वो उसकी संगत में बहुत पुरसुकून और खुश थी, लेकिन ये खुशियाँ कितने दिन की थी इस बात का उसे अंदाज़ा न था। आज हीर ने बहुत दिल लगाकर अय्याम के लिए खाना बनाया था और अब ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अय्याम उसकी तारीफ़ करेगा। तानिया ने उसे रोका तो बहुत था, लेकिन उसने उसकी कोई बात नहीं मानी थी। आजकल हीर का सारा ध्यान ही रूही और अय्याम पर था। बस वो उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगाया था और फिर खुद कमरे में चली गई। अय्याम को बुलाने के लिए वो थोड़ी देर पहले ही आया था और अब फ्रेश होने अपने कमरे में गया था। अय्याम चले, नीचे खाना लग गया है। वो बहुत खुशी से उसे देखते हुए बोली थी, जो अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। शायद नहा कर निकला था और इस वक्त फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था। उसे कमरे में देखकर अपनी तरफ आने का इशारा किया, क्योंकि एक हाथ से वो अपनी शर्ट के बटन काफ़ी मुश्किल से बंद कर रहा था। यकीनन वो उसे अपनी शर्ट का बटन लगाने के लिए ही बुला रहा था, लेकिन वो अपनी शर्मीली नेचर का क्या करती। इतने दिनों से अय्याम की गुर्बत में वो रात दिन गुजार रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरह उसके साथ फ्री नहीं हो पाई थी। अय्याम तो मौका ढूंढता था उसे अपने पास बुलाने के लिए, या ये कहना बेहतर रहेगा कि उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग बिखेरने के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए उसके करीब आई और उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। उसके नाजुक से सुर्ख हाथ उसकी शर्ट के बटन पर लगे थे, जबकि कभी कभी उंगलियां सीने से टच होती उसके जज्बात को हवा दे रही थी। वो चेहरा झुकाए अपना काम कर रही थी। उसने अचानक झुकते हुए उसके गाल पर अपने लब रखे, जबकि वो बेसाख्ता पीछे होने लगी, लेकिन उसके पीछे होते ही उसका चेहरा मज़ीद उसके सामने आ गया और वो उसको अपने करीब खींचता उसके लबों पर अपनी कैद जमा गया। सुन रहा हूँ, तुम बोलते रहो। उसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। एक लम्हे के लिए वो कांप सी गई, लेकिन पूरी तरह उसकी बाहों में कैद थी। वो ज़रा सा पीछे हटा और दूसरी तरफ मौजूद आदमी से बोला था, जो उसकी तरफ से खामोशी महसूस करके उसका पूछने लगा। हीर ने पीछे हटकर उससे दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह उसकी बाहों में कैद थी। उसने एक बार फिर से अपनी बटन की तरफ इशारा किया तो हीर की जान मज़ीद हवा होने लगी। वो आसानी से उसे बख्शने वाला नहीं था।
اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ اس کی بٹن پر رکھے اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ ایام دوبارہ اس کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرنے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ وہ اس کا بٹن لگاتی رہی اس سے پہلے کہ وہ اسے قید کرتا۔ اس کے ہاتھ کو پیچھے کرتی وہ پھرتی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے آ کر کھانا کھا لیجئے، ہر وقت رومانس سوچتا رہتا ہے آپ کو۔ وہ اپنی حرکتیں سنبھالتے ہوئے نیچے بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پیٹھ کو گھورتا رہا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں یار، یہ ڈسکس ہم کل میٹنگ سے پہلے کریں گے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر فون بند کرتا اپنی شرٹ کے باقی بٹن لگاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ آرام سکون سے بیٹھا خود کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی روحی کو بھی کھلا رہا تھا، جبکہ وہ سامنے والی کرسی پر سرخ چہرہ لی اسے گھور رہی تھی۔ جو صرف کھانے پر دھیان دے رہا تھا، اس کی تعریف میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا اب تک۔ کیسا بنا ہے کھانا؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ اچھا ہے، وہ نارمل سے انداز میں کہتا دوبارہ سے مصروف ہو گیا۔ میں نے بنایا ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ ایام کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بھی بلایا تھا، وہ شاید تھوڑی دیر پہلے کمرے والی بات کر رہا تھا۔ اس بات سے کیا تعلق ہے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مطلب وہ اس کی تعریف اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ پیار کا تعلق پیار سے ہوتا ہے۔ تم نے پیار سے میرے لیے کھانا بنایا، میں نے پیار سے تمہیں اپنے پاس بلا رہا تھا، تم میرے پاس نہیں آئی، میں نے تمہاری تعریف نہیں کی، حساب برابر۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا لاجک بیان کرتا کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی جب ایام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت اچھا کھانا بنایا ہے، لیکن آئندہ یاد رکھنا میرے دل کا راستہ معدے سے نہیں گزرتا۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتی ہو تو میرے طریقے سے کرو۔ لیکن کھانا بنانے والا آئیڈیا برا نہیں تھا، پیٹ بھرا ہو تو رومانس کرنے کا بھی اپنا مزہ آتا ہے۔ وہ آنکھ دباتا شرارت سے کہتا اس سے ایک بار پھر سے خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ کہا لگاتا روحی کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ارے نہیں، ہم اپنے ہی ملک میں سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ویسے بھی میں کبھی بھی اپنے ملک میں گھومنے کے لیے نہیں گئی، مجھے کسی باہر ملک جانے کا شوق نہیں ہے، میں تو بس اپنے ہی علاقے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی ہر خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ صبح اسے کہہ گیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کوئی ایسی جگہ فائنل کرے جہاں وہ کچھ دن گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ الیکشن شروع ہونے سے پہلے ایام اسے بھرپور وقت دینا چاہتا تھا۔ تانیہ نے اسے بہت ہی مزے کی جگہیں دکھائی، لیکن اس نے ایک ہی بات کی تھی کہ وہ اپنے ملک میں کہیں گھومنے کے لیے جائے گی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ تینوں انٹرنیٹ پر کسی اچھی سی جگہ دیکھ رہی تھی۔ تانیہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ہیر اور روحی کا اب تک سارا دھیان موبائل کی اسکرین پر تھا، جب اچانک اس نے ایک لفافہ لا کر اس کے موبائل اسکرین پر رکھ دیا۔ یہ کیا؟ آپ نے ٹکٹ بک کروا لی؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا ارادہ پاکستان میں گھومنے کا تھا، لیکن اب تو شاید وہ اپنے ساتھ کہیں اور لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، زندگی پرسکون گزر رہی تھی، وہ اس کی سنگت میں بے انتہا خوش تھی، اور آج کل اس کی ساری باتیں یہی بھی کہ وہ اسے کہاں گھمانے کے لیے لے جائے گا۔ ایام خود بھی گھنٹوں اس چوزوں پر اس سے بات کرتا تھا، کیونکہ اب تک وہ کوئی جگہ فائنل نہیں کر پائی تھی کہ تینوں کہاں جائیں گے۔ پھر اچانک اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس نے ٹکٹ بھی بک کروا لیے۔ ہیر جو اب یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ہی ملک میں گھومے گی، لفافہ دیکھ کر اس کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ مجھے بعد میں گھورنا، پہلے اسے کھول کر دیکھو، وہ روحی کو اپنے قریب کرتا اسے بتاتے ہوئے گدگداتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اسے گھورتی ہوئی لفافہ کھول کر دیکھنے لگی۔ لیکن جیسے تیسے وہ ٹکٹس دیکھتی گئی، اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ایسی جگہ دکھانے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایام ہم عمرہ پر جائیں گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو اگلے ہی لمحے ایام نے سیدھا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ تانیہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں وہاں بلا رہا ہے، اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا، جبکہ روحی کافی دیر انہیں ایک دوسرے سے لگے دیکھتی رہی، پھر خود بھی ان کے گرد باہوں کا حصار بناتی اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لگائے خوشی خوشی مسکرا دیے۔ وہ جانتا تھا کہ ہیر آسانی سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گی کہ وہ لوگ کہاں پر جا کر اپنا ہنی مون منائے، لیکن اپنی پیاری بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ہیر کو بھی اس کا یہ فیصلہ بہت پسند آئے گا، اور اس کی سوچ کے عین مطابق وہی ہوا تھا۔ ہیر یہ جان کر بے انتہا خوش تھی کہ اسے عمرے پر اپنے ساتھ سعودی عرب لے کر جا رہا ہے۔ اب رونا دھونا، پیار محبت بعد میں بھی کر سکتے ہیں، جلدی سے تیاری کرو، پرسوں رات کی فلائٹ ہے، ہم یہاں سے نکلنا ہے، وقت بہت کم ہے۔
وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے بتانے لگا، جبکہ روحی یاہو کا نعرہ لگاتے ایک بار پھر سے خوشی سے ناچنے لگی تھی۔ ان کی تیاری ہو چکی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ آج رات کی فلائٹ سے وہ لوگ جانے والے تھے اس در پہ جہاں صرف قسمت والے ہی جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ سوچ ہی اسے مسرور کر رہی تھی کہ وہ اس کے پاک پروردگار کے پاس جانے والی ہے۔ ایام، ہم 1 بجے کی فلائٹ سے جائیں گے تو وہاں کب پہنچیں گے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے اس سے پوچھنے لگی۔ روحی اس وقت اس کی گود میں تھی کیونکہ وہ کافی دیر پہلے سو گئی تھی۔ اس کی ایکسائٹمنٹ بھی ہیر کی جیسی ہی تھی۔ اس نے روحی کو سمجھایا کہ اللہ پاک کے گھر جا رہے ہیں، تبھی وہ ایک ہی بات کر رہی تھی، ہم اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے۔ ان کو خوش دیکھ کر ایام بھی پرسکون تھا۔ بس ان ماں بیٹی کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انشاءاللہ ہم جلد پہنچ جائیں گے، وہ ہر بار کی طرح مسکرا کر جواب دیتا۔ اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب ہیر نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری وہ تانیہ کے سر کر کے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت سفر پر نکل گئے تھے۔ ڈرائیور انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا جبکہ وہ تینوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ جہاز کا سفر شروع ہوا تو روحی بھی بھاگ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسے نیند کے جھونکے لگ رہے تھے۔ جہاز کا سفر شروع ہوا تو روحی بھی جاگ گئی، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے اسے نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ روحی کو جاگتے پا کر اس نے خوشی سے اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ وہ مایوس ہو گئی تھی کیونکہ ایام اس کے حساب سے اسے جواب نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے روحی کی ضرورت تھی تاکہ وہ اس سے باتیں کرے، لیکن روحی کی بھی نیند پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو بھی کسی بات کی خوشی ہوگی تو میں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کروں گی۔ اب تھک ہار کر وہ ناراضگی سے بولی تو ایام مسکرا دیا۔ اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، اب مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا نا، اب پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ ہم کب پہنچیں گے اور ہم سعودیہ پہنچ کر کب تک مدینے میں جائیں گے؟ اب وہ کھل کر سوال کرنے لگی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہوں، پہلی دفعہ، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کبھی سعودیہ نہیں گیا۔ میری سعودیہ میں کچھ ڈیلز چل رہی ہیں بزنس کے حوالے سے، اس کے علاوہ میرا اس طرف کبھی آنا نہیں ہوا۔ میں بچپن سے لندن میں ہی رہا ہوں، وہیں سے پڑھائی لکھائی کی اور وہیں پر بزنس شروع کیا اور وہیں سے بزنس بھی شروع کیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ ان کے ملک میں ان کے آبائی گاؤں میں رہوں، ان کی یہ خواہش میں نے پوری کر دی۔ اپنا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر لیا اور 4 سال سے یہیں ہوں۔ اور روحی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ روحی لندن میں پیدا ہوئی تھی، چند دن کی تھی جب اسے لے آیا تھا۔ اس کی ماں نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ نہیں، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کی پہلی شادی؟ ہیر، تم اس باتوں کی وجہ سے مجھ سے خفا ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ تو بس ایسے ہی پوچھا، آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ میرے خیال میں تمہیں بہت بار بتا چکا ہوں کہ میرے لیے تم اور روحی اہم ہو، اور بس۔ وہ شاید اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ دونوں الگ ہو چکے ہیں؟ میرا مطلب ہے طلاق۔ ہاں میری جان، ہم کبھی ساتھ ہی نہیں تھے تو الگ کیا ہوتے؟ کوئی اور بات کرو۔ اچھا بتائیں، آپ نے روحی کو جب پہلی دفعہ اٹھایا تب کیسا محسوس کیا؟ وہ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ والی فیلنگ میں بیان نہیں کر پاؤں گا ہیر، وہ بہت چھوٹی سی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے سخت ہاتھوں سے اسے تکلیف نہ ہو، اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی، کبھی آنکھیں بند کرتی کبھی کھول لیتی، چھوٹے چھوٹے سے ہونٹ تھے اس کے۔ وہ مسکرا کر کہتا جیسے پرانی یادوں میں کھو سا گیا تھا۔ ہیر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں وہ فیلنگ دوبارہ لینا چاہتا ہوں، اور بھی بہت جلد، وہ شرارت سے کہتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ لیکن میں نہیں چاہتی، وہ بے ساختہ بولی۔ کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مطلب یہ کہ میں ایسا نہیں چاہتی، وہ اپنی بات کھل کر کرنے لگی۔ اچھا، اب سمجھا، تم ابھی بچے نہیں چاہتی۔ فائن جان، ہم پہلے اپنی شادی شدہ زندگی انجوائے کریں گے، پھر سکون سے سوچیں گے۔ وہ اسے ہر پریشانی سے دور کر رہا تھا۔ نہیں ایام، میں بچہ نہیں چاہتی، وہ سر جھکا کر بولی تو ایام کچھ حیران ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے سوتیلی ماں نہیں بننا ایام، آپ کو پتہ ہے اگر اپنے بچے ہو جائے تو انسان مطلبی بن جاتا ہے، اس کے اندر سوتیلا پن آ جاتا ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ کیا یہ آخری زخم بھی محبت بھر پائے گی یا وحشت جنون اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط ضرور دیکھیں۔
اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ایس آئی اردو ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔